पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस मच में जो सानिया हुआ जिसमें 11 पाकिस्तानी शहीद कर दिए गए, इसके पीछे असल कुव्वतें कौन सी कार फरमाएं और पाकिस्तान इस हवाले से क्या इक़दाम ले रहा है, हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से क्या कुछ कर रही है। साथ ही नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, आज बन्नू में भी जलसा था और अब जनवरी के महीने में जिस तरह से ये मूवमेंट चल रही है, इसको आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। बहुत शुक्रिया फॉरेन मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। जो एक धरना चल रहा है, शोधा के लवाहिकीन बैठे हैं, इस हवाले से हुकूमत अब क्या इक़दाम ले रही है और क्या अश्योरेंसेस इन लवाहिकीन को दे सकती है हुकूमत? पहली बात तो अरशद भाई ये है कि जो उनका एहतजाज है वो उसमें हम सबको समझ आती है, उनका कर्ब, उनकी तकलीफ, उनका दर्द हम सबको समझ आ रहा है। वो जो कह रहे हैं और वो जो जिस बला से निजात चाहते हैं। अब सोचने की बात ये है, और मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ 14 नवंबर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जब मैंने वाज़े जो डॉसियर पेश किया था उस पर मैंने वाज़े ये अर्ज़ की थी कि हिंदुस्तान का एक बड़ा वाज़े एजेंडा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, पाकिस्तान में अंदरूनी इंतशार पैदा करने का, और ये उनकी एक सोची समझी हाइब्रिड वॉर की हिकमत अमली है। अब वो देखते हैं बलूचिस्तान को निशाना बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? बलूचिस्तान में वो देखते हैं कि हमारा जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रखना डालना, वो देखते हैं कि जो वहाँ जो सब नेशनलिज्म है उसको कैसे हवा दी जा सकती है। वो देखते हैं कि दो बॉर्डर्स हमारे साथ लगते हैं तो उनको किस तरह हमारे पड़ोस की सरजमीन को वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और फिर वो देखते हैं कि इस कम्युनिटी को बार बार जो हिट करते हैं इन मासूम लोगों को, वो एक सेक्टेरियन पहलू को भी हवा देना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि अगर निशाना वो हज़ारा कम्युनिटी को बना रहे हैं तो उसका जो फैलाव है वो हज़ारा कम्युनिटी तक नहीं रहता, उसका फैलाव पूरे मुल्क पे जा सकता है, हर शहर में जा सकता है। तो ये इनका एक बड़ा वाज़े एजेंडा है जिसे हमें समझना है और हमने उसका तदारुक भी करना है। कुछ ऐसी इतलात भी मेरे पास हैं जो मज़ीद वो हमें निशाना बना सकते हैं। खुदा करे वो नाकाम हो और हम उन्हें इंशाअल्लाह नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनके इरादों में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपने इस वाक़े का जिक्र किया कोल माइन में जिस तरह बेईमाना तरीके से पुरतशद्दुद तरीके से इनको शहीद किया गया 11 पाकिस्तानियों को। इससे पहले भी वाक़यात हुए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाया गया, पाकिस्तान नेवी के सेलर्स को भी निशाना बनाया गया। तो इन तमाम इवेंट्स में आप कोई रब्त देख रहे हैं और इस हवाले से क्या कोई नेटवर्क काम कर रहा है बलूचिस्तान में? और जो कुलभूषण यादव वाला नेटवर्क था वो तो हमने पकड़ लिया, तो इस तरह का क्या कोई और नेटवर्क है, उसकी इतलात भी हैं हमारे पास? देखिए, वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को परेशान करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त हिंदुस्तान बहुत चैलेंजेस से जो है वो में फंसा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है और जो उनके अंदाजे थे, जो उनके जाविये थे, वो सब धरे के धरे रह गए। और जितना कश्मीरी आज एलियनेटेड है, उनसे नाला है, मैं समझता हूँ कि पिछले 72 सालों में हमें वो दिखाई नहीं देता। जितनी आज उनकी मईशत दबाव में है,
कोविड के जो उनने फैसले किए, जिस तरह नी जर्क उन्होंने रिएक्शन किया, जिस तरह उन्होंने कुछ अक़लियतों को निशाना बनाया और ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत को। आप देख रहे हैं दिल्ली में जो कुछ हुआ, चलो गुजरात की बात तो पुरानी हो गई, अभी हालिया दिल्ली में क्या हुआ, जिस किस्म के वो इम्तियाजी कवानीन मुरतब कर रहे हैं, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, NRC हो, इससे जो उनका जो इमेज मुतासर हुआ है, इंटरनेशनल इमेज मुतासर हुआ है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो जो किसानों के साथ उनकी जो गुफ्तगू शुनीद है वो किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच रही और डेडलॉक जारी है और उससे उनकी मईशत मुतासर हो रही है। तो उससे तवज्जो हटाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और फिर आपने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब के जो इंकशाफात है वो भी आपके सामने है कि किस तरह वो एक जाली NGOs के ज़रिए, जाली और फेक वेबसाइट्स के ज़रिए 750 के लगभग उन वेबसाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश करते हैं और आपको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर साहब, आपने यूरोपियन यूनियन डिसइंफो लैब का जिक्र किया, NGOs का जिक्र किया। पिछले दिनों वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से एक मीटिंग बुलाई थी और कुछ डेडलाइंस दी हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी NGOs को आइडेंटिफाई करें जो पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रही हैं। क्या ये एक्सरसाइज फॉरेन ऑफिस कर रहा है या कोई और मिनिस्ट्री, किसी और मिनिस्ट्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, ये तो ऑब्वियसली फॉरेन ऑफिस के स्कोप से बाहर है। देखने वाली बात यह है कि बहुत सी NGOs काम करती हैं, हमें उनके काम में कोई बेजा रुकावट भी नहीं डालनी, कोई मुजाहिका भी नहीं है, वो काम करती रहे। देखना ये है कि जिस मकसद के लिए वो रजिस्टर्ड है, पहले क्या वो रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं, और अगर वो रजिस्टर्ड हैं, जो उनके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या वो उसके अंदर रहते हुए काम कर रही हैं या उससे तजावुज़ कर रही हैं। तो इससे देखना ये है कि हमने उनको रेगुलेट कैसे करना है। दुनिया में रेगुलेट होती हैं, एक फ्रेमवर्क होता है, ज़ाब्ते होते हैं जिसमें हम भी पाबंद होते हैं और उनको भी पाबंद होना चाहिए। कोई मादर पिदर आज़ाद कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फॉरेन मिनिस्टर साहब, जो फुटप्रिंट नज़र आ रहे हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में, इनमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? क्या भारत कुछ ऐसी दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही कर रहा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह कार्रवाइयां कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि भारत का, मैं पहले अर्ज़ कर चुका, जो उनके मकासद हैं पाकिस्तान को ज़ख्म पहुँचाना, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि अफ़गानिस्तान का जो इस वक्त जो अमन का प्रोसेस है वो एक बड़े नाजुक स्टेज में दाखिल हो चुका है। दोहा में फिर डायलॉग का आगाज़ हुआ है और आप देख रहे हैं कि वहाँ भी वायलेंस में इजाफा हुआ है, उस पर तशवीश है, सबको है। फिर आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस को आगे बढ़ने में कुछ कुव्वतें रुकावट हैं जिनको हम स्पॉयलर्स का नाम देते हैं। वो चाहते हैं कि एक टू फ्रंट सिचुएशन बरकरार रहे। वो चाहते हैं कि वहाँ अगर अमन आता है तो उससे अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान को बेपनाह फ़ायदा होता है। हमारी रीजनल कनेक्टिविटी के इम्कानात बढ़ते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके फ़वाइद पाकिस्तान के अलावा जो है पूरे खित्ते को फैलने शुरू हो जाते हैं। हमारी एक रीच जो है, हमारी इकोनॉमिक रीच, हमारी डिप्लोमेटिक रीच में इजाफा होता है। तो वो किसी तरह उनको ये चीज़ सूट नहीं करती, तो वो हर महाज पे पाकिस्तान को उलझाए रखना चाहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देख रहे हैं, हमें तशवीश है कि किस तरह जो दाइश का फुटप्रिंट है वो अफ़गानिस्तान में बढ़ता चला जा रहा है और वो उन इलाकों में जो हमारी सरहद के करीब तर इलाके हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर हमें निगाह रखने की ज़रूरत है।
फॉरेन मिनिस्टर साहब, यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका, इत्तेहादियों ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए अफगानिस्तान में 2001 से लेके 2020 तक। 2021 में पीस प्रोसेस जो है उसको आप किस तरह से आगे चलता हुआ देख रहे हैं, या कि अफगानिस्तान में एक और मुश्किल वक्त, चैलेंजेस से भरपूर एक नए चैलेंजिंग दौर का आगाज होने जा रहा है? देखिए, पीस प्रोसेस के आगे बढ़ने का जो इन्हिसार है ना, वो अफगानों पर है। इस वक्त अफगानिस्तान की जो क़यादत है उनके पास सुनहरी मौका है कि वो आपस में बैठे और गुफ्तो शुनीद से एक सियासी हल तलाश करे, एक इंक्लूसिव अप्रोच को सामने रखते हुए आगे बढ़े। इसका एक रोशन इम्कान मौजूद है। अब ये उनकी क़यादत की फहमो फरासत पर मुनसर है कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को वो ज़ाया कर देते हैं या इस अपॉर्चुनिटी से वो फ़ायदा हासिल करते हैं। हमारी ख्वाहिश है वो फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि हम चाहते हैं एक मुस्तहकम, एक पुरअमन, एक खुशहाल अफ़गानिस्तान, और हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात, और ताल्लुकात में हम मज़ीद गहराई देखना चाहते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब अमन और इस्तेहकाम होता है उससे अफ़गानिस्तान के बाद दूसरा मुल्क मुस्तफ़ीद होता है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका, जो हमारे रीजनल कनेक्टिविटी के इम्कानात हैं और जो उससे हमें माशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं एनर्जी में, गैस पाइपलाइन हो या हाइडल एनर्जी के जो इम्कानात हमारी तरफ हो सकते हैं, मिनरल डेवलपमेंट है, और बहुत सी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है, जो हमारी इस खित्ते के साथ ट्रेड है, उस पर इजाफे के जो इम्कानात हैं, जो हम वहाँ की रिकन्स्ट्रक्शन में रोल प्ले कर सकते हैं, उससे पाकिस्तान को बेपनाह फ़ायदा हो सकता है। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि एक सुनहरी मौका है, उस मौके को हाथ से न जाने दीजिए। अब ये इसका इन्हिसार जो है वो अफ़गानों पे है। हमने तो उनको मशवरा दिया है, जब वज़ीर आज़म तशरीफ़ ले गए थे काबुल, मैं उनके साथ था, जो वहाँ सदर अशरफ गनी और उनकी टीम से मुलाकातें हुई। अब अभी आपके इल्म में है कि जो तालिबान की जो पॉलिटिकल कमीशन है, जब वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लाया, उनसे इंटरेक्शन हुआ, यही उनसे गुफ्तगू हुई। तो पाकिस्तान का जो एक रोल है ऑफ ए फैसिलिटेटर, हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इन्हिसार और फैसला कुन जो किरदार है वो अफ़गानों ने अदा करना है। राइट। फॉरेन मिनिस्टर साहब, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान के ट्रेडिशनली उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में देखा गया कि भारत वहाँ पे भी अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन मिलिट्री चीफ का सऊदी अरेबिया का दौरा हुआ, उनके फॉरेन मिनिस्टर और दीगर स्टेट मिनिस्टर्स ने मुख्तलिफ गल्फ ममालिक के दौरे किए। हमारे जो ताल्लुकात हैं, क्या हम ये स्पेस कंसीड कर रहे हैं इंडिया को गल्फ की, या कि हम जो चैलेंजेस है उसे निमटने के लिए कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी उस पर अमल पैराएं? और मैं देख रहा हूं कि आप अभी भी फॉरेन ऑफिस में बैठे रात के इस पहर भी काम कर रहे हैं, तो क्या स्टेप्स इस हवाले से लिए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को समझना है कि जितने ममालिक आप जिक्र कर रहे हैं, ये गल्फ के ममालिक आपने जिक्र किया, इनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा से थे, और उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वो देखते रहते हैं। इनके ममालिक के वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बायर है। आप देख लें, सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी बहुत बड़ी मंडी है हिंदुस्तान। फिर आप देखें कि गल्फ के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है। मिसाल के तौर पे अरब इमारात को ले लीजिए, अगर हम 1.6 मिलियन वहाँ हैं, तो हमसे दुगनी तादाद में वहाँ हिंदुस्तानी भी रहते हैं, और वो भी उनकी मईशत में, उनकी ग्रोथ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब्स जो है वो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, और पूरी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका किरदार है। तो इंगेजमेंट तो होती थी और है और रहेगी। अब देखना ये है कि वो इंगेजमेंट हमारी कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए। और मैं अर्ज़ करता चलूँ, मुझे आज भी एतमाद है
کہ یہ جتنے ممالک ہیں وہ پاکستان کی اہمیت، افادیت اور درینہ تعلقات سے غافل نہیں ہیں. چاہے یہ گلف کسی ملک کا آپ نام لے لیں، وہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو سمجھتے ہیں. اور میری ابھی حالیہ انٹریکشن ہوا، میں ابھی آئی واز ان دبئی، ابو دھابی، بڑی اچھی گفتگو ہوئی. تقریباً میری ان کے وزیر خارجہ سے میں آپ کو عرض کر دوں 3 گھنٹے کی نشست ہوئی اور کھل کے بات ہوئی. اور انہوں نے واضح کہا کہ دیکھیے بالکل آپ کو یہ کسی قسم کا وہم نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات پاکستان کی کاسٹ پہ ہوں گے. ہمیں پاکستان کے تعلقات اور ہمارے جو مراسم ہیں ہمیں ان کا احساس بھی ہے اور ہم ان کے فوائد سے آگاہ بھی ہیں. تو یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے. رائٹ. فارن منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جو گلف ممالک کے تعلقات ہیں پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں ہوں گے بھارت کے ساتھ. آپ نے بڑا پیشنیٹلی پاکستان کا مقدمہ بھی لڑا مختلف میٹنگ میں جو آپ کی متحدہ عرب امارات کے منسٹرز کے ساتھ ہوئیں، ان کے دیگر آفیشلز کے ساتھ ہوئیں. ورک ویزاز پہ ابھی تک ہماری اطلاعات ہیں کہ بین ہے جو کہ نومبر میں لگا تھا. ایک تو یہ بین لگا کس وجہ سے تھا اور اس پہ پروگریس کیا ہے ابھی؟ دیکھیے اس بین پر بات ہوئی اور اس پر ہم نے پیش رفت کا فیصلہ کیا. ایک چیز تو بڑی واضح تھی کہ یہ بین عارضی ہے، یہ مستقل نہیں ہے اور وقتی کچھ چیلنجز تھے ان پر غلبہ پانے کے لیے اس بین کو نافذ کیا گیا اور انشاءاللہ اس کو ہٹا لیا جائے گا اور اس پہ ہماری پیش رفت ہو رہی ہے اور مجھے امکان ہے کہ انشاءاللہ بہتری کا. اس پہ کوئی ٹائم لائنز ہیں کہ کب تک یہ ٹیمپریری بین تھا؟ 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال؟ دیکھیے نہیں، میں اس کو ٹائم لائن تو اس طرح نہیں دے سکتا، پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلف کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ایوالو کر رہی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ جو 3 سال کا ایک تعطل تھا گلف کے ممالک کے درمیان اور قطر کے درمیان، آپ نے دیکھا کہ وہ جمود ٹوٹا ہے اور پاکستان تو پہلے دن سے اس کا خواہش مند تھا کہ یہ تعطل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. ہم کئی دفعہ مشکل میں آ جاتے تھے کیونکہ ہمارے قطر کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، بحرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، یو اے ای کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اور ان کی آپس میں جی سی سی میں جو تناؤ کھچاؤ تھا اس پہ ہم اس ٹگ آف وار میں ہم پھنس جاتے تھے. تو یہ ایک پیش رفت ہے، ایک مثبت پیش رفت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی بہتر امکانات ہوں گے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے چلی ہے امریکہ میں. پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن جو ہیں عنقریب اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے. اب ان کا فوکس جو ہے وہ مڈل ایسٹ پہ کیا ہوتا ہے اور اس فوکس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کا جو ایک امپیکٹ ہے، اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ پورے اس خطے میں آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہتری کے روشن امکانات ہیں. فارن منسٹر صاحب، کچھ ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات ہو جائے کیونکہ بطور ایک سیاسی لیڈر آپ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے بعد سینئر ترین رہنما بھی ہیں. تو یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا چیلنج ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے یا فزل آؤٹ ہو گیا ہے؟ سچی بات ہے، مجھے تو کوئی اتنا بڑا چیلنج دکھائی نہیں دے رہا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. نمبر 1، ان کے اندر کوئی ربط اس لحاظ سے نہیں ہے. یہ ایک الائنس ہے، ایک نیگیٹو الائنس ہے. اس میں کوئی آئیڈیالوجی کی کامنالٹی نہیں ہے. ان کے انٹرسٹ جداگانہ ہیں. ہاں، جس چیز پہ یہ کنورج کرتے ہیں وہ ہے کہ کس طرح عمران خان کو نیچا دکھانا ہے، وزیر اعظم پاکستان کو، کس طرح پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا ہے. یہ ایک ان کا ایک کامن تھریڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ دیر از نتھنگ کامن ان دیم. ان فیکٹ ان کے انٹرسٹ جو ہے
وہ لانگ ٹرم اکٹھے رہنے کے ہے ہی نہیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ وقتی الائنس ہے, یہ غیر فطری الائنس ہے, اور یہ وقت کے ساتھ منتشر ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جتنی ایکٹیویٹی آپ دیکھ لیں, لاہور کے ان کے جلسے کو دیکھ لیں, مختلف شہروں میں انہوں نے انگیج کیا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ ایک عوام کا سمندر امڈ آئے گا, آر ہو جائے گی, پار ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوا. ہاں, لوگ گئے ہیں, لوگوں نے ان کی بات سنی ہے. کون گیا ہے؟ ان کے کارکنان گئے ہیں. ان کا جو ایک کمیٹڈ سپورٹر ہے وہ ہے, ہر جماعت کا ہوتا ہے, وہ گیا ہے, انہوں نے بات بھی سنی ہے اور تالیاں بھی بجائی ہیں اور انہوں نے زندہ باد بھی کی ہے. وہ ہوتا ہے. ہم نے بھی ان سے بہت بڑے بڑے ہم نے دھرنے بھی کیے اور ہم نے جلسے بھی کیے, اور آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں, ہمیں کوئی ان سے نہ ہم خائف ہیں نہ ہمیں ان سے خطرہ ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اندرونی کہانی کیا ہے. یہ جو بظاہر ایک یکجہتی کا ایک انہوں نے ایک فساد اپنایا ہوا ہے, در حقیقت ان کے اندر انٹرنل ڈسسینشن بے پناہ ہے. مثال کے طور پر ابھی تک یہ استعفوں کا فیصلہ نہیں کر سکے, اور اس میں دو آرا ہے. پیپلز پارٹی میں پہلے دن سے کہتا رہا استعفوں کے حق میں نہیں ہے. وہ کسی صورت سندھ کی حکومت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سوچیں ہیں, بڑی واضح دو سوچیں ہیں, اور ان میں بھی وہ یکجہتی آپ کو دکھائی نہیں دیتی جس کا بظاہر وہ اظہار کرتے ہیں. اسی طرح جے یو آئی کے نقطہ نظر سے بہت سی پارٹیز ہیں جو متفق نہیں ہیں, اور پھر آپ کے ان کی اپنی صفوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیانیے سے, ان کی حکمت عملی سے, ان کی اپنی پارٹی کے نامور نمایاں قائدین جو ہے وہ الگ ہو گئے ہیں, اور وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائن اپنا رکھی ہے جے یو آئی کی قیادت نے, اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے. تو مجھے سچی بات ہے, کوئی اتنا پبلک جو ہے, عوام کی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ آ جائے. لوگ ان کی کارکردگی نہیں جانتے, لوگوں کو نہیں معلوم, لوگوں کو چیلنجز کا بھی احساس ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ روز آئے دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر جن ایشوز پر یہ تنقید کرتے ہیں, دیکھیے اپوزیشن کا کام ہے تنقید کر رہا, اور ہمیں سننی چاہیے تنقید, لیکن جن ایشوز پر یہ تنقید کرتے ہیں ان کے پاس کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے, ان کے پاس کون سا امرت دھارا ہے جس کے ذریعے یہ ان سب کو اگلے 2 سال میں یا 6 ماہ میں یا آج ہی آ جاتے حل کر لیں گے. ہمارے جو ایشوز ہیں اور چیلنجز ہیں نہ ایک دن میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ 2 سالوں میں غائب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں, ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں. سابق صدر آصف زرداری صاحب نے, بلکہ آپ کو سنا بھی دیتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ان سے سیکھیں اور ان کو طریقے آتے ہیں, جس طرح انہوں نے ایک سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو نکال کے باہر کیا, اسی طرح آپ کے وزیر اعظم کو باہر کریں گے. کیا ذرا سنتے ہیں. آج بھی میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں, ایک سوچ پہ آ جائیں, مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو, کچھ ہماری بھی سن لو. ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں, میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا, تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے, نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں, مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی, ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا, ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی, اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے جیلوں میں جانے کا. جی, شاہ محمود قریشی صاحب, جو سابق صدر آصف زرداری صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ ایک سابق صدر کو نکال دیا, اس وقت تو انٹرنیشنل فیکٹرز بھی کافی سارے تھے. سعودی عربیہ انوالو تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس انوالو تھا, برطانیہ اس میں انوالو تھا. تو اب بھی کیا اسی طرح کے پریشرز ہیں اور اسی طرح کے پلیئرز انوالو ہو رہے ہیں جس کا سابق صدر زرداری جس فارمولے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. آج کے جو چیلنجز ہیں, آج کے جو تقاضے ہیں,
جن ماضی کے تقاضوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس کے برعکس ہیں، مختلف ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا انہوں نے کہا ہم سے سبق سیکھو، تو سبق تو انہوں نے سکھا دیا۔ مثال کے طور پہ پی ڈی ایم کی قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا استعفوں کا، انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں دینے، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت پر مسلط کیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے۔ کیوں مان گئے؟ اس لیے مان گئے کہ یہ فیصلہ تو کر چکے ہیں، اگر ہم اس فیصلے سے مطابقت نہیں کرتے تو پی ڈی ایم کا تو شیرازہ بکھر جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے سبق ان کو دے دیا کہ جو لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ جو ہے ابھی بھی وہ مبہم ہے نا، ابہام کا شکار ہے۔ 31 کو ملیں گے، فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ انہوں نے جو ہاتھ کرنا تھا، جو کام دکھانا تھا وہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما اور مریم نواز اور نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ترجمان محمد زبیر صاحب۔ بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ سے جاننا چاہوں گا جو ثانیہ مچ ہوا اس کے لواحقین کوئٹہ میں احتجاج کر رہے ہیں، ایک تو ان کا مطالبہ ہے وزیر اعظم کا جانے کا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ بھی کل وہاں پہ جا رہے ہیں اور مریم بی بھی کل وہاں پہ جا رہی ہیں؟ جی بالکل، ایک تو ظاہر ہے واقعہ اتنا بڑا ہے اور اتنے شہید ہو کے لوگ ہزارہ کمیونٹی کے، تو میرا خیال ہے ایک تو جانا ضروری بھی بنتا ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب خود جاتے، لیکن وزیر اعظم دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جائیں گے، اب جائیں گے مطلب آپ خود سوچیں کہ 4 دن سے وہاں تدفین ہونے کے لیے لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، مطلب اتنا کیجول ہے۔ آپ خود بتا دیں، آپ بھی فالو کرتے ہیں، ہم بھی فالو کرتے ہیں، پچھلے 3 دن میں ایسی کیا چیز تھی اسلام آباد میں کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے؟ کوئی ریزن نہیں ہے جس کو، جہاز ان کے پاس اپنے ہیں، فوج ان کے انڈر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ساتھ ہیں، صوبائی حکومت ان کی ہے بلوچستان میں، اور پھر بھی اگر ایک شخص نہ جائے تو اس سے زیادہ یا تو ان کا دل نہیں ایسا کہ جو محسوس کر سکے کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، صاحب اور جو ان کی اپنی حکومتی رسپانسبلٹی کتنی بنتی ہے۔ رائٹ، جو حکومتی وزراء ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ ایک یہ ریکرنگ فنومنا ہے، بار بار یہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کے پالیسی لیول پہ سلوشنز نکال رہے ہیں تاکہ آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو، اور وہ نکال کے شاید جائیں گے جو حکومتی وزراء سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے اس حوالے سے۔ یہ مجھے تو یہ واقعہ اتنا سخت ہے کہ آپ تھوڑا سا مذاق بھی نہیں کر سکتے۔ او بھائی، ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، آپ سلوشن کیا نکال رہے ہیں؟ 2.5 سال سے تو آپ بیٹھے ہوئے، انٹیریئر منسٹر آپ نے اس کو بنا دیا جس کی یہ ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے، جو پتہ نہیں 100 حادثات ہو گئے تھے ٹرین کے اور تباہ کر کے ریلوے کو، وہ ان کو پروموشن دے دیا آپ نے، وہاں بھیج دیا انٹیریئر منسٹر۔ ان کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ صرف گیٹ نمبر 4 سے ان کا کوئی قربت یا قریب وہ ان کا گھر ہے، پتہ اور کیا ان کے کریڈینشلز ہیں شیخ رشید کے، اور اتنے کیجول، آئی مین ہی ڈزنٹ ایون نو، سوائے اس کے کہ مارچ کے بعد اپریل میں دیکھ رہا ہوں آتے ہوئے، اور اپریل کے بعد میں مئی دیکھ رہا ہوں آتے ہوئے، اور اس کے بیسس پر آپ نے پورے قوم کی 22 کروڑ عوام کی زندگیوں کا سارا وہ ان کو دے دیا شیخ رشید کو۔ The guy doesn't have basics، اور ان کو اٹھا کے دے دیا۔ پرائم منسٹر از سو کیجول کہ وہ سلوشن ڈھونڈ رہے، ہر چیز میں پہلے تباہی کرنی ہے اور پھر سلوشن ڈھونڈنے شروع کرنے۔ 2.5 سال تو ہو چکے، اب کیا سلوشن ڈھونڈیں گے؟ اور جب آپ کہ وہ لوگ جن کو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے وہ جب ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہی شوڈ فیل اوبلیگیٹڈ کہ وہ جائیں وہاں جا کے ان کے ساتھ 2 الفاظ، 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوئے گی، 1.25 گھنٹے کی فلائٹ ہوئے گی، وہاں جائیں 1 گھنٹے کے لیے اور 1 گھنٹے کے بعد وہاں سے واپس آ جائیں۔ اچھا، جو ڈیمانڈز ہیں فلائٹ ہونے کے جو ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے کیا کہا کہ اگر ان کی حکومت مستعفی ہونے حوالے سے اور پھر دہشت گرد تنظیم کا کیا ذکر کریں، آئیے سنتے ہیں۔
ہمارے حکومتوں کے مستعفی ہونے سے اگر داعش کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پوری دنیا میں تو آج حکومت بلوچستان پوری پاکستان کی حکومت استعفیٰ دے دے گی. کم از کم تدفین کو اس کے ساتھ مشروط نہ کریں کیونکہ تدفین مذہبی ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے کیا بات کی، آئیے سنتے ہیں. اس واقعے کے بعد آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنا فریضہ پورا کریں پھر کوئی نہیں آئے گا، عمران خان نہیں آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ یہ ہماری ذمہ داری سمجھیں کہ خان صاحب آپ کے پاس ضرور آئیں گے. جو بھی مطالبے ہوں جو ان سے حل طلب ہے بالکل آپ ان کے سامنے رکھیں، اور جو مجھ سے حل طلب ہے بالکل آپ میرے سامنے رکھیں. ان کو بہتر انداز میں حل کرنے کی ہر ممکنہ کوشش نہیں، عملی کوشش پوری کر کے آپ کو دکھائیں گے. جی زبیر صاحب، آپ نے سنا وزیر اعلیٰ بلوچستان تمام تر مسائل جو وہ حل کر سکتے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں نا، تیار تو ہیں، یہ تو دیکھیں اس کے شارٹ ٹرم ایک اسپیکٹ ہے اور ایک پرماننٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ کس طرح سے سیکیورٹی انشور کی جا سکتی ہے. پہلا تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں تدفین ہونی سب سے پہلے ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کسی کا اگر کوئی ایک شخص بھی کوئی نارمل بھی وفات ہوتی ہے تو ہم سب حاضر ہوتے ہیں، اور اگر اتنی بڑی ٹریجڈی ہو جائے تو پھر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، اور پرائم منسٹر کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے. پرائم منسٹر اس سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. ہی از ڈائریکٹلی رسپانسبل. ان فیکٹ اب تو وہ 4 دن گزرنے کے بعد تو میرا خیال ہے بہت بڑا ان کے اوپر دھبا لگ گیا ہے کہ باقی چیزوں تو انہوں نے تباہ کی ہیں، فورن پالیسی، معیشت، ہر گورننس اور سکیمز اور شوگر اور پتہ نہیں کیا کیا، ویٹ اور سب چیزیں ساتھ میں. اس کے یہ بھی آپ اتنے کیجول اپروچ ہے. جب اپوزیشن میں تھے جنوری 2013 میں پہنچے تھے نا، اور ان کی تقریر آپ نے وہ سنی ہوگی، وہ جو بولتے تھے اس وقت ہندوستان نہیں آتا تھا، اس وقت ڈائریکٹلی بلیم کرتے تھے اپنی انٹرنل یہاں جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو. اب چلا گیا ایک اس کو انٹرنیشنل ایشو بنا دیا. تو انٹرنیشنل ہو یا ڈومیسٹک ہو، رسپانسبلٹی پرائم منسٹر، سیکیورٹی ایجنسیز اور ہماری سیکیورٹی اداروں کی ہے، اور صوبائی حکومت کی ہے بلوچستان کی. اونلی دے آر رسپانسبل، اور ان کو جواب دہی کرنی ہے کہ یہ کیسا ہوا واقعہ، اور ان کے ساتھ دادرسی کرنی ہے. یہ تو بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. مریم نواز اسی وجہ سے جا رہی ہیں کہ اتنا کیجول اپروچ ہو سکتا ہے ایک پرائم منسٹر کا. اس وجہ سے میاں نواز شریف نے ان کو ہدایت کی کہ جی وہ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم جائیں گے. زبیر صاحب، کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید چیف منسٹر سندھ بھی جا رہے ہیں، بلاول صاحب بھی جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی جا رہے ہیں. تو کیا آپ لوائقین کو کہیں گے کہ اپنے جن کے لوگ شہید ہوئے ان کی تدفین کر دیں، یا کہ صرف آپ لوگ تعزیت کرنے اور دادرسی کرنے جائیں گے؟ نہیں، ایگزیکٹلی مریم نواز نے اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا اور ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ وہ ان کی بہن، ان کی بیٹی کی حیثیت سے ان سے اپیل کریں گی کہ وہ تدفین کریں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ عمران خان پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے. یہ ہماری اپیل ہوگی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش، اور ہر شخص کو کرنی چاہیے پوری کوشش کہ جی وہ ان کو سمجھا سکیں. اور ان کے ساتھ ایک تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا واقعہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے، تو ہم مریم نواز تو پوری کوشش کریں گے. انہوں نے آلریڈی ٹویٹ اسی چیز کے لیے کی ہے کہ وہ اس لیے جا رہی ہیں، ہمدردی کا اظہار تو کریں گی، لیکن ان سے ظاہر سی بات ہے ایز اے ڈاٹر، ایز اے سسٹر ان کی یہ اپیل کریں گی کہ وہ تدفین کریں، ان کی جلد از جلد کریں. کل اگر ہو سکے تو کل کر دیں. زبیر صاحب، جب سے آپ ترجمان بنے مریم نواز کے اور نواز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کی جو تقاریر ہو رہی ہیں اس میں وہ معیشت کا کافی ذکر کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ تقاریر کے بیسک پوائنٹ معیشت کے حوالے سے آپ ان کو بتاتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، یا مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی عام شخص، عام پاکستانی جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو، اس کو کوئی معیشت کی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اگر دکان میں جاتا ہے تو وہ چینی کی قیمت پوچھتا ہے، یا آٹے کی قیمت پوچھتا ہے، یا روٹی کا بھاؤ پوچھتا ہے، تو یا ٹماٹر کا، یا انڈوں کا آج کل، تو اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے. یا بچوں کے بجلی کے بل فیس پے کرتا ہے، یا بجلی کے بل پے کرتے ہیں، تو اس کو تو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے مریم نواز جب عوام کے پاس جا رہی ہیں تو ان کو وہ ان چیزوں کو تو اٹھائیں گی
خاص طور پر اٹھائیں گی جو معیشت کے حوالے سے جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام سفر کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جو معیشت کی سمت ہے وہ درست کر دی اور معیشت اب سمت درست کی طرف گامزن ہے. آپ لوگوں نے سمت ہی غلط رکھی ہوئی. بڑا سمپل ہے, ایک تو بڑا سمپل ہے ارشد, ایک غربت کیا بڑھی ہے 2018 کے بارے میں یا کم ہوئی ہے؟ مہنگائی کیا کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ کیا بے روزگاری کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ ہر چیز میں تباہی ہوئی ہے. مہنگائی آج بھی 2.5 سال ہو چکے نا, 2.5 سال کے بعد آج سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی ریجنل کنٹریز ہیں انکلوڈنگ نیپال, سری لنکا, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان میں مہنگائی ڈبل سے زیادہ ہے. بھائی کیا وجہ ہے آپ مجھے خود بتا دیں. غربت کا حال یہ ہے, اور یہ جو وزیر اعظم کو بیسکس یہ نہیں پتا کہ آپ جب لنگر خانہ کھولتے ہیں اور لوگوں کو وہاں لے کے آتے ہیں, اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ نے فیکٹریاں کھولنے کے لیے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا, آپ نے نوکریاں لوگوں کی چھین کے اور لوگوں کے گھر گرا کے آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دلانی تھی. 70 لاکھ عوام, پاکستانی عوام جابز لوز کر چکے ہیں 2.5 سال میں. تقریباً 1.25 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. ان کو آپ کہہ رہے ہیں معیشت کی سیدھی ہوگی. اور تیسری بات, آن اے مور پاورفل نوٹ, جو میں اس طرح سے نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا, مائنس میں اس وقت گروتھ ہے, اور ورلڈ بینک کی آج اسیسمنٹ آئی ہے 0.5% گروتھ ہوئے گی. انڈیا کی کیوں 4 سے 5% ہوئے گی؟ بنگلہ دیش کی کیوں ہمارے سے زیادہ ہوئے گی؟ افغانستان کی کیوں ہمارے سے زیادہ ہوئے گی؟ آپ ورلڈ بینک کی فگرز دیکھ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ شاید 2.5% تک. تو آپ ورلڈ بینک کی فگرز کو لیں گے یا اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی فگرز کو لیں گے اس حوالے سے؟ اسٹیٹ بینک کی فگرز کو اگر میں لوں گا, اگر صرف اسٹیٹ بینک کی فگرز یا فائنانس منسٹری کی فگرز کو لوں گا پچھلے 3 سال کی, میں آپ کو صرف ٹیکس کے حوالے سے بتا دوں, جو ٹیکس ایسٹیمیٹ کیا تھا جو اس حکومت نے, ہم نے نہیں, اس حکومت نے آنے کے بعد 3 سالوں کا جو ٹیکس ایسٹیمیٹ دیا تھا اس سے 2500 بلین کم کلیکٹ کریں گے. ہم نے نہیں دیا تھا. تو ان کے تو نمبرز کو کوئی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں, نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, نہ پلاننگ منسٹری کی, نہ فائنانس منسٹری کی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دوسری کی منسٹریز کانٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں نمبرز. 2.1% مجھے آپ سمجھا دے کوئی کہ بھائی آج آدھا سال ختم ہو گیا نا, تو آدھا سال ختم ہو گیا, کہاں ہیں نمبرز آپ کے؟ ٹیکس کے نمبرز کہاں ہیں؟ جہاں سے ہم نے چھوڑ کے گیا تھا, میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں کہ کتنی تباہی میں چاہیے. جس ریٹ پر ہم گرو کر رہے تھے ٹیکس, اور باوجود اس کے کہ لو انفلیشن تھی, کیونکہ ہائی انفلیشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹیکس کلیکشن تو آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتا ہے. ہم 20% پر اینم گرو کر رہے تھے, اور یہ پہلے سال مائنس میں, دوسرے سال فلیٹ, تیسرے سال کو 200-300 بلین زیادہ کلیکٹ کریں گے. اگر ہماری حکومت کا ریٹ چل رہا ہوتا تو ہم 6000 بلین سے زیادہ پر کلوز کرتے, اور یہ کلوز کریں گے وہ 4400 بلین پر. اچھا زبیر صاحب, آپ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا. آج مراد سعید صاحب نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, بھارت کی ایکسپورٹس نیگیٹو کی, اور انہوں نے کمپیریزن دیا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, بہتری آ رہی ہے. یہ سب سے زیادہ اسد عمر صاحب نے بھی یہ ٹویٹ کیا. ایکسپورٹس پر کہتے تھے نا, جہاں سے ہم نے چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے $2 بلین کم پر کلوز کیا تھا جون میں 2020 میں, جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے. مطلب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کم کیا یا زیادہ کیا؟ اور پہلے 1 سال 9 مہینے میں کوئی کووڈ نہیں تھا, مارچ 2020 تک کوئی کووڈ نہیں تھا, اس وقت تک کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیں. اور اگر آپ نے 2% 3% زیادہ اگر گرو بھی کر دیا, آپ یہ کرنے آئے تھے؟ کیا آپ نے ہسپتالوں کی حالت ٹھیک کرنی تھی یا خراب کرنی تھی؟ کیا آپ نے جو 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر بیٹھے تھے اس میں سے ایک بچہ بھی آپ اسکول میں بھیج سکے, یا اور بچے 2.5 کروڑ سے بڑھ گئے؟ آپ کرنے کیا آئے تھے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بیسک چیزوں پر کرپشن کا ادراک کرنے آئے تھے. کر لیا. اور بھائی کرنٹ اکاؤنٹ جب ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہوئے گا. کیا اسٹیٹ بینک کے ریزرو زیادہ ہوگے؟ اگر اچھا یہ مجھے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بالکل وزیر اعظم بھی بار بار بتا پیسے لے کے سعودی عربیہ کا ادھار پورا کرتے, ایسے کون سا ارشد کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی ہوا تھا؟ جب زبیر صاحب مجھے تو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جب فیکٹریاں زیادہ کھل جائیں گی, جب انڈسٹریز زیادہ کھل جائیں گی, جب غربت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی, جب مہنگائی کم ہونی شروع ہو جائے گی, جب گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی, تو پھر سمت صحیح ہوگی.
یہ کون سی سمت صحیح ہوتی ہے کہ ساری چیزیں خراب ہیں, عوام مر رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, 30 روپے کی روٹی ہو گئی ہے, چینی دوبارہ 90 روپے کی ہو گئی ہے, 55 روپے, ہم نے 53 روپے کی لی تھی, 55 روپے پر کلوز کی تھی. یہ ہوتی ہے معیشت چلانا. یہ کون سی معیشت چلانا ہوتے ہیں؟ پہلے 55 سے 115 پر لے گئے, 115 سے 90 پر لے گئے. وہ جو سکیم ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر آئی ہے؟ شوگر کی رپورٹ آ گئی, ویٹ کی رپورٹ آ گئی. خود وزیر اعظم صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہاں گندم اس لیے مہنگی ہو گئی تھی کہ ہم امپورٹ ٹائم پر نہیں کر سکے تھے, اور دوسری ہماری منسٹری کی اسسمنٹ صحیح نہیں تھی. تو who is responsible for that? The Prime Minister is responsible directly for that. میں on a lighter note آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں ایک کرکٹ کا بھی ایک تجزیہ کر رہا ہوں, کیونکہ جس چیز میں یہ اس باقی چیزوں میں تو تیاری نہیں تھی, کم سے کم کرکٹ میں تو تیاری 1-2 دن میں پریس کانفرنس کروں گا, اور وہ 2.5 سال کی اسٹیٹسٹکس اور اس پچھلے 2.5 سال جو ہمارے لاسٹ 2.5 سال تھے کمپیئر کر کے آپ دیکھ لینا کہ کیا تباہی. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ فخر سے کھڑے ہو کہ آپ صرف یہ کرتے کیا ان کے وزیر اور وزیر اعظم. یہ اس لیے خراب ہوا, یہ اس لیے خراب ہوا, شوگر اس لیے بڑھ گئی پرائس, غربت اس لیے بڑھ گئی, مہنگائی اس لیے بڑھ گئی. وہ بھائی 2.5 سال کے بعد کوئی آپ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ دیکھیں جی عوام کے لیے ہم نے اتنی سہولت پیدا کر دی. بالکل ٹھیک ہے, اسی سہولت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. زبیر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آ کے آپ سے اس معاملے میں پوچھتے ہیں. پھر اکنامک ریفارمز ایکٹ کا بڑی حکومت ذکر کرتی ہے, مینڈیٹ کرپشن کا لے کے آئے تھے. ایک وقفے کے بعد اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب موجود ہیں. زبیر صاحب, معیشت کی بہت ساری یہ باتیں کر رہے تھے, لیکن یہ حکومت تو کہتی ہے ہم کرپشن مٹانے کے ایجنڈے پہ آئے ہیں, اور بہت سے وزراء کہتے ہیں کہ جی جو جڑ ہے سارے معاملے کی وہ آپ لوگوں نے ڈالی تھی اکنامک ریفارمز ایکٹ 1992 لا کے, اور پاکستان سے پیسہ جایا جا رہا ہے, کوئی سوال ہی نہیں کر سکتے. ایک تو دیکھیں ارشد, 1992 میں جب اکنامک ریفارمز ایکٹ لایا گیا تھا تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی, اور اس کی جو سکسیس ہے وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز تھیں, مثال کے طور پر انڈیا ہے, انہوں نے وہی اکنامک ریفارمز کیے جو جس طرح سے پاکستان نے کیا. فورن ایکسچینج لبرلائزیشن کا پروگرام شروع کیا. مین کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں سے پیسہ باہر بھیجنے کی اجازت دیتے ہیں تو, اور پھر لوگ کانفیڈنس سے یہاں بھی لے کے آئیں گے. فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت دی گئی. کوئی یہ پاکستان یہ کوئی 18 سینچری میں نہیں رہ رہا تھا, اس سے پہلے آپ کو اگر نہیں پتا شاید پتہ ہی ہوگا کہ $100 بھی لے کے باہر جانے ہوتے تھے تو لوگ چھپا کے لے کے جاتے تھے. بہرحال 1992 میں ہم یہ ایکٹ لے کے آئے. 1999 اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. 1993 میں انہوں نے بھی اس قانون کو برقرار رکھا. پرویز مشرف صاحب کی حکومت آ گئی 1999 میں, 8-9 سال وہ رہے. 2001 میں اسی ایکٹ کو اور لبرل کیا شوکت عزیز صاحب نے جب وہ فائنانس منسٹر تھے, اور وہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. پھر اس کے بعد یہ 2.5 سال سے یہ بیٹھے ہوئے, مطلب ان کے وزراء, اور وہ میں دیکھ رہا تھا شبر زیدی صاحب کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بھائی 2.5 سال آپ کو ہو گیا, آپ مجھے بتا دینا ابھی آپ کو کون روک رہے. اگر وہ اتنی خراب چیز ہے اور اس چیز کو 28 سال ہو گئے ہیں, اتنی حکومتیں آ گئی, آپ کی اپنی حکومت آ گئی ہے نا. شبر زیدی صاحب کو تو موقع بھی ملا تھا تو کر لیتے ٹھیک. آج حفیظ شیخ صاحب بیٹھے, اور حفیظ شیخ صاحب بھی تو فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کی حکومت میں 3 سال. وہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. مطلب یہ تو عجیب تماشا ہے کہ کرٹیسائز کر رہے ہیں 1992 کے ایکٹ کو. وہ بھائی تو آپ بیٹھے ہوئے آپ کر لینا. جنرل پرویز مشرف آئے تھے, شوکت عزیز آئے تھے, اتنے ارسطو آگے, آج بھی بیٹھے بڑے بڑے ارسطو, تو چینج کر لیں. اگر وہ اتنا ایکٹ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹ بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے, اور آج بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے. اچھا زبیر صاحب, وزیر اعظم اور پوری ان کی معاشی ٹیم کہتی ہے دیکھیں جی پاکستان اب کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں, اور پاکستان کے ساتھ چائنا کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس, اس کو تو آپ ایکنالج کریں کہ حکومت کی یہ اچیومنٹ ہے, جبکہ امریکہ, برطانیہ, فرانس, سعودی عربیہ, ان سب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اور پاکستان اور چائنا کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. اس پہ تو کریڈٹ دیں گے نا آپ حکومت کو؟ میں یہ کریڈٹ نہیں, میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کتنی خراب چیز ہوئی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو دبا کے, لوگوں کی نوکریاں چھین کے, لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے پھینک کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہم نے سرپلس کر لیا.
315 بلین ڈالرز کی پاکستان کی اکانومی تھی 2018 میں، آج وہ 260 بلین ڈالر کی رہ گئی ہے. اتنی سگنیفیکنٹ ڈیکریز ہوگی. پر کیپٹا، ہر پاکستانی کا جو پر کیپٹا تھا وہ $1650 تھا اینول، اب وہ $1350 پر آ گیا. بات یہ ہے کہ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے پلانٹ اینڈ مشینری، آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے را مٹیریل جس کو آپ جس کو استعمال کر کے آپ پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس صرف ایک وجہ سے اگر ہو تو اچھی چیز ہوتی ہے، اور وہ آپ ایکسپورٹ بڑھا کے ہو. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا $2 بلین کم پر ہے. اب یہ بالکل اس طرح کی اگزامپل ہے آپ کے عام ناظرین کے لیے کہ اگر پیٹرول کا بل آپ کا بہت بڑھ جائے تو آپ پیٹرول کار چلانا بند کر دیں، سال یا مہینے کے بعد ایک دوسرے کو دھمکیاں دیں کہ جی زبردست پیٹرول کا بل زیرو کر دیا ہم نے، یہ بہت کم کر دیا. نتیجہ کیا اس سے نکلا کہ جو بچے تھے اسکول نہیں جا سکے، ماں باپ تھے جنہوں نے نوکری پر جانا تھا وہ نوکری پر نہیں جا سکے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیٹرول کا بل کم کر دیا. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے امپورٹ کم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کیا ہے، ایکسپورٹ بڑھا کے نہیں کیا. اور امپورٹ کم کرنے سے جو ارشد میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں 40% پاکستان کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے امپورٹ سٹیج پر. جب آپ نے تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. آپ نے جب امپورٹ اتنی کم کر دی، سارا کچھ دبا دیا، پلانٹ اینڈ مشینری آپ نے روک دی، تو پھر آپ کو ٹیکس بھی تو کم کلیکٹ ہوئے. وہ کم ٹیکس جو کلیکٹ ہوئے ہیں اس کا اثر کہاں ہوا ہے؟ ایک اثر ہوا ہے کہ 60% جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ صوبوں کو جاتا ہے. صوبے خرچ کرتے ہیں تعلیم پر، صحت پر، پانی کے منصوبوں پر، پبلک ٹرانسپورٹیشن پر. تو وہ ڈائریکٹلی آپ نے پاکستان کے عوام کی تعلیم پر اٹیک کیا، آپ نے پاکستان کے عوام کی صحت پر اٹیک کیا. یہ کون سا منصوبہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ محمد زبیر صاحب. دوسری بات میں وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.